अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए आपकी फेवरेट सिजवार नावल यू आर माई हार्ट की फॉर लास्ट एपिसोड। जी दोस्तों, लास्ट एपिसोड। आज ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी एंडिंग आपको पसंद आएगी और हमें आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं यू आर माई हार्ट कल्बुल अबीस की लास्ट एपिसोड की तरफ। घर आने के बाद वो सब लोग जल्द ही अपने अपने कमरों में आराम की नीयत से चले गए थे। तहसीन अपने कमरे में आया तो राइमा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी ज्वेलरी उतार रही थी। कपड़े वो पहले ही बदल चुकी थी। तहसीन चलता हुआ उसके हुक्म में जा खड़ा हुआ और खफगी से उसे देखने लगा। क्या हुआ? राइमा उसे खफा देख कर पूछने लगी। मैंने तुम्हें जी भरकर देखा भी नहीं और तुम चेंज कर रही हो। तहसीन ने मोहब्बत भरा शिकवा किया। मैं बहुत थक गई थी तहसीन, और अब तो घुटन होने लगी थी उस ड्रेस में। राइमा ने बेचारगी से कहा तो वो गहरा सांस भरकर उसकी चूड़ियाँ उतार कर उसे लिए बेड की जानिब बढ़ा। चलो आओ, तुम्हारी थकन भगाने का बंदोबस्त करूँ। तहसीन ने उसे बेड पर बिठाकर उस पर झुकते हुए कहा तो वो बौखलाई। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बस सोना है। राइमा ने उसे पीछे करने की तगोदौ में कहा। मगर मुझे नहीं सोना, तहसीन ने ज़िद्दी लहजे में कहा। तो आप ना सोएं, मुझे सोने दें प्लीज़। राइमा ने तेज़ी से कहा तो वो कहका लगा कर हंस दिया। अकेले जाग कर मैंने मच्छर मारने हैं, उसने शरारत से उसे अपने करीब किया। हमारे कमरे में मच्छर तो हैं ही नहीं। राइमा ने इसकी बात की नफ़ी की तो वो खिलखिलाकर हंसा। तुम तो हो ना, तहसीन ने एक आंख दबाकर कहा। आप मुझे मारेंगे? राइमा ने बेयकीनी से उसे देखा। मेरी ये मजाल, तुम्हें मार सकता हूँ भला? प्यार करूँगा यार। तहसीन ने उसकी गालों पर प्यार करके ठेलर दिया तो वो शर्मा कर उसके सीने में छुपने लगी। मुझे प्यार नहीं चाहिए, बस सोना है। राइमा ने अब की बार लाड जताया। मैंने भी कहा ना, नहीं सोना। तहसीन ने उसे आंखें दिखाते करीब किया तो वो बेबस होती उसकी पनाहों में छुपने लगी। जो उसकी एक भी ना सुने उस पर अपनी मोहब्बत निछावर करने लगा था। वो सब अस्पताल के कॉरिडोर में परेशानी से खड़े थे। सबके दिल तेज़ी से धड़क रहे थे। आते जाते लोग उन सब के ज़र्क बर्क कपड़ों को देखकर ताज्जुब का शिकार हो रहे थे। शहजाद मलिक को इमरजेंसी में ले जाया गया था और डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही थी। आयमा और सोबिया मुसलसल रोती हुई नजर आ रही थी, जबकि अनफाल अबीस के साथ एक तरफ बैठी हुई थी। उसका चेहरा सपाट था, जिससे उसके दिल की हालत का पता लगा पाना मुश्किल था। बहराम बख्तियार और शराफत चकतोई भी वहाँ परेशान से मौजूद थे। अबीस रहीम साहब को कॉल करके उन्हें सब कुछ बता चुका था। कुछ ही देर में डॉक्टर्स की टीम बाहर आई थी, जिन्होंने बताया था कि शहजाद मलिक को मेजर हार्ट अटैक हुआ है और उनकी हालत बेहद ख़राब है। उनकी बात सुनकर वो सब मज़ीद परेशान होते शहजाद मलिक की सेहतयाबी की दुआ कर रहे थे। तो नर्सें मुसलसल उनके पास थीं। उन्हें वहाँ 1.5 घंटा गुजर गया था जब एक नर्स बाहर आई थी और उसने अनफाल को अंदर जाने का कहा था। मरीज़ को होश आ गया था और वो मुसलसल अनफाल को ही पुकार रहे थे। अनफाल सपाट चेहरा लिए अंदर आई थी, जहाँ शहजाद मलिक का कमज़ोर और नातवा वजूद मुख्तलिफ मशीनों में घिरा नालियों में जकड़ा हुआ था। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। आहट पर उन्होंने भीगी बोझल सी आंखें खोलकर अनफाल को देखा तो उसे इशारे से करीब बुलाया। वो चुपचाप सी उनके करीब आकर खड़ी होती उनके कमज़ोर और ज़ईफ़ चेहरे को देखने लगी थी। उन्होंने कांपते हाथों से अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटाया था। मैं जानता हूँ कि मेरी गलतियाँ माफ़ी लायक नहीं हैं। तुमने सच कहा था कि मैं बाप होने के नाते तुम्हारे हकूक़ अदा नहीं कर पाया और तुम्हारी बहुत हक तलफ़ी की। आज मुझे अपनी लापरवाही और गलतियों पर पछतावा है, मगर मैं गुज़रे वक्त को मोड़कर वापस नहीं ला सकता। मैं इन पछतावों के बोझ तले मज़ीद नहीं जी सकता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो ताकि मेरी मौत आसान हो सके।
انہوں نے ہانپتے لہجے میں رک رک کر اپنی بات مکمل کرتے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے تھے۔ انفال کی پلکیں ساکت تھیں، مگر حلق میں آنسوؤں کا پھندا ٹکنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی امڑنے لگی تو اس نے پلکی جھپک جھپک کر اس نمی کو باہر آنے سے روکا۔ میں نے آپ کو خدا کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی، مگر لہجہ بھیگ چکا تھا۔ ایک بار اپنے باپ کے سینے سے لگ جاؤ، ان کی فرمائش پر اس کا دل پھٹنے لگا تھا، مگر وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتی آگے بڑھ کر ان کے سینے سے لگی تھی۔ ان کے کمزور کانپتے ہاتھوں نے اس کے سر کو سہلایا اور پھر اس کا چہرہ سیدھا کر کے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور ایک گہری ہچکی بھری۔ انفال تیزی سے سیدھی ہوئی اور ڈاکٹر کو بلانے کے لیے جانے لگی جب ان کی آواز پر رکی۔ اپنے باپ کے ساتھ ساتھ ماں کو بھی معاف کر دینا اور بولتے بولتے وہ ایک دم مچلے تھے اور پھر ایک تکلیف بھری آخری ہچکی بھری تھی، جس کے بعد ان کی سانسوں کا ناطہ ان سے ٹوٹ گیا تھا۔ ان کی بے نور آنکھوں کو دیکھتے اس کی آنکھیں پتھرائی تھیں۔ اس کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی اور پھر اس نے آگے بڑھ کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ان کی آنکھیں بند کر دیں اور ایک جھٹکے سے باہر نکل گئی۔ وہ باہر آئی تو سب اسی کے منتظر تھے، کسی خوشخبری کے انتظار میں، جیسے وہ کہے گی کہ وہ اب ٹھیک ہیں۔ اس نے اپنی پلکوں کو بار بار جھپک کر سب کی طرف دیکھتے نفی میں سر ہلایا تو آئمہ اور صوبیہ کی چیخوں سے پورا کوریڈور گونج اٹھا۔ وہ دونوں بری طرح رونے لگیں تو باقی سب ان دونوں کو سنبھالنے لگے۔ انفال، ابیز اس کے سامنے کھڑا ہوتا اسے پکارنے لگا تو انفال نے پتھرائی نم آنکھیں اٹھا کر ابیز کو دیکھا۔ رو لو انفال، ان آنسوؤں کو دل میں اتار کر پتھر کی مت ہونا۔ ابیز نے دھیمے سے اس کا سر سینے سے لگا کر کہا تو انفال کا خود پہ باندھا بند ٹوٹ گیا اور وہ ابیز کے سینے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کے والد تھے، انہوں نے جو بھی کیا، جیسا بھی سلوک رکھا، مگر وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سر سے باپ کا سایہ ہٹے۔ وہ ان سے ناراض تھی، غصہ تھی، اتنا کہ وہ کبھی ان کو معاف کرنا یا دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن کچھ دیر پہلے کی ان کی حالت دیکھ کر اس کا دل پسیجا تھا۔ وہ لاکھ کہتی کہ اسے اپنے حقیقی ماں باپ سے نفرت ہے، مگر سچ یہی تھا کہ وہ اس کے ماں باپ تھے۔ ابیز کی کالر کو تھام کر بے حد روتی وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ شہزاد ملک کی موت کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ ان کی میت کو گاؤں لے جایا گیا تھا، جہاں پر رائمہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ بے حال ہوتی آئی تھی۔ اسے بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے، جو اس حالت میں اس کے لیے ٹھیک نہیں تھے۔ تبھی اسے جنازہ اٹھنے کے فوراً بعد نیند کی گولی دے کر سلا دیا گیا تھا۔ اجیا بھی اپنے سسرال والوں کے ساتھ آئی تھی، جبکہ دلاور ملک اور کرن بھی وہاں گئے تھے۔ ابیز رحیم صاحب اور شہناز خاتون کو بھی ساتھ ہی لے کر گیا تھا۔ سب ان کی موت سے بے حد صدمے میں تھے، جبکہ سعدیہ نیم پاگل سی ہو گئی تھی کہ اس کا واحد اور آخری سہارا بھی اس دنیا میں انہیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کی عقل ٹوٹ چکی تھی اور اب وہ بس چپ ہو گئی تھی۔ آئمہ بھی بے حد چپ ہو گئی تھی۔ وہ جو آتے جاتے حمزہ پر طنز کے تیر چلاتی یا اسے باتیں سناتی تھی، وہ سب کچھ چھوڑ چکی تھی۔ باپ کی موت نے اسے بے حد بدل کر رکھ دیا تھا۔ یہ 1 ہفتہ آئمہ اور اجیا نے حویلی میں ہی گزارا تھا اور پھر وہ سب ہی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ صوبیہ نے آئمہ اور سعدیہ کو حویلی میں ہی رکھ لیا تھا کہ وہ 2 اکیلی عورتیں شہر میں اکیلی کیسے رہتیں۔ انفال ابیز، رحیم صاحب اور شہناز خاتون کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئی تھی، مگر رحیم صاحب نے اس پر زور دیا تھا کہ وہ کرن کو معاف کر کے اس کے پاس چلی جائے تاکہ کرن بھی خوش ہو سکے، جو پہلے ہی بیمار رہتی تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے پچھتاووں میں شہزاد کی طرح گھٹ گھٹ کر وہ بھی یہ دنیا چھوڑ دے۔ انفال سب کے سامنے کرن کو معاف کر چکی تھی، جس پر کرن بے حد خوش تھی، اور انفال کے اس فیصلے سے باقی سب بھی مطمئن تھے۔ انفال کو شہزاد ملک کے مرنے کا دکھ تھا اور اسے انہیں معاف بھی کر دیا تھا، مگر سب کچھ بھول پانا اتنا آسان نہیں تھا کہ وہ کرن کے ساتھ جا کر رہتی۔ مگر پھر رحیم صاحب اور سکینہ بیگم کے سمجھانے پر وہ راضی ہو گئی تھی۔
مگر اس نے رحیم صاحب اور شہناز خاتون کو بھی ساتھ لے جانے کی شرط رکھی تھی، اور یوں وہ گھر چھوڑ کر کرن اور دلاور ملک کے گھر پر شفٹ ہو چکے تھے، جس پر کرن بے حد خوش ہوئی تھی اور وہ انفال سے کتنی ہی دیر لپٹی رہی تھی۔ انفال یہاں آنے پر خوش نہیں تھی، مگر اس نے کرن کو ٹوکا نہیں تھا کہ وہ جیسی بھی تھی اس کی ماں تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کرن کو کوئی تکلیف ہو۔ ابھی اس کا رویہ بھی کرن کے ساتھ بہتر ہو گیا تھا۔ دیر سے ہی صحیح، اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ کرن نے اس کی ماں کی جگہ نہیں چھینی تھی، بلکہ کرن کا ساتھ دلاور ملک کی زندگی میں بہت پہلے لکھ دیا گیا تھا، جس میں کرن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ زندگی یوں ہی رواں دواں تھی۔ شہزاد ملک کی موت کا دکھ تو برقرار تھا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ وہ سب لوگ بھی معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آئے تھے۔ کرن جہاں انفال کے اپنے پاس لوٹ آنے پر خوش تھی، وہیں انفال کا رحیم صاحب سے پیار اور شہناز خاتون کی پرواہ کرنے پر وہ دل محسوس کر رہ جاتی تھی کہ انفال ان سے ویسی محبت اور فکر سے پیش نہیں آتی تھی جیسے ان دونوں کے ساتھ آتی تھی۔ اس کے سامنے وہ شہناز خاتون کو وقت پر دوائیاں نہ لینے پر محبت و نرمی سے ڈانٹتی، ان کا ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی، غرض ہر وہ چیز کرتی جس کی کرن کو خواہش تھی کہ انفال اس کے لیے کرے۔ اسے شہناز خاتون یا رحیم صاحب سے جلن نہیں تھی، بس ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس کی بھی لاڈ اٹھائے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے بھی تو انفال کو وہ سب نہیں دیا تھا جو حسنہ اور حمزہ کو دیا تھا۔ اس نے انفال کو خود کھویا تھا اپنی غلطی کی وجہ سے، تو اب اسے انفال سے کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ ہی وہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انفال حق پر تھی۔ وہ بس ضرورت کے تحت ہی کرن سے بات کرتی تھی، جس پر کرن دل محسوس کر رہ جاتی، مگر اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ انفال اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ اب اگر اس کے انداز و رویے میں کرن کے لیے محبت نہیں تھی تو نفرت بھی نہیں تھی۔ شہزاد ملک کی موت کے 1 مہینے بعد سعدیہ کے کہنے پر آئمہ کا سادگی سے نکاح کر کے اسے اس کے شوہر کے ہمراہ رخصت کر دیا گیا تھا، جس پر آئمہ نے بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ صوبیہ نے اپنے شوہر کی اجازت سے سعدیہ کو حویلی میں رکھ لیا تھا کہ اب وہ اکیلی بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ 5 سال بعد پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ یہ منظر تھا ملک ہاؤس کا، جہاں آج عقیقے کی تقریب رکھی گئی تھی، جو کسی اور کی نہیں بلکہ عبیس ملک کے دوسرے بیٹے کی تھی، جو کہ ابھی 2 مہینے کا تھا۔ پورے گھر میں ہلا گلا ہو رہا تھا، جو بڑوں نے کم اور چھوٹے بچوں نے زیادہ مچا رکھا تھا، جو پورے ہال میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے کھیلنے کے ساتھ ساتھ شور بھی مچا رہے تھے۔ ان 5 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا، مگر نہیں بدلی تھی تو عبیس کی انفال کے لیے محبت، جو کم ہونے کی بجائے پہلے سے مزید بڑھ گئی تھی اور آنے والے وقت میں شاید بڑھتی ہی جانی تھی۔ عبیس اور انفال گزرے وقت کے ساتھ مزید قریب آ گئے تھے۔ انفال آنکھ بند کر کے عبیس پر بھروسہ کرنے لگی تھی، جس نے ان 5 سالوں میں اسے محبت ہی نہیں، بھروسہ، عزت اور مان بھی حد سے زیادہ دیا تھا۔ وہ 2 بچوں کے ماں باپ بن گئے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک 4 سالہ مطہر ملک اور دوسرا 2 ماہ کا طہیر ملک۔ ان کے آنے سے عبیس کی فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ آج سے 2 سال پہلے کرن کی شوگر کی وجہ سے موت ہو چکی تھی۔ وہ جسے خواہش تھی کہ انفال اس کی ویسے ہی کیئر کرے جیسے شہناز کی کرتی ہے، تو اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ ملک ہاؤس میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ انفال کرن کی طرف مائل ہوتی گئی تھی۔ اگرچہ وہ اس سے شہناز جتنی محبت نہیں کرتی تھی، مگر اسے کرن سے بھی محبت تو تھی۔ کرن سے 25 سال بعد ملی تھی، جبکہ شہناز خاتون سے وہ پہلے ملی تھی، جنہوں نے سگی ماں سے بڑھ کر اسے پیار دیا تھا۔ رحیم بابا اور شہناز خاتون آج بھی ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، مگر انہوں نے وہ گھر بیچا نہیں تھا جو انفال کے نام تھا، بلکہ عبیس اور انفال ہفتے اور اتوار کا دن وہیں گزارتے تھے کہ عبیس نے ان 2 دنوں کو اپنا اور انفال کا ذاتی وقت قرار دے رکھا تھا۔ مطہر تب 2 سال کا تھا جب کرن کی وفات ہوئی۔ سب بہت غمگین تھے، سب سے زیادہ حمزہ کا سنبھالنا مشکل تھا، مگر وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ سنبھل ہی گئی تھی۔ کچھ بہرام نے اسے بہت اچھے سے صبر کرنا سکھا دیا تھا۔ شادی کے بعد اس نے اپنی ڈگری مکمل کی تھی اور اب وہ گاؤں میں ہی موجود ان کے اپنے ہسپتال میں ڈاکٹری کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ سعدیہ کی بھی شہزاد ملک کی موت کے 1 سال بعد موت ہو چکی تھی۔ آئمہ
تبھی آئی تھی، اس کے بعد وہ کبھی بھی کسی سے ملنے نہیں آئی، مگر وہ اپنے گھر میں خوش و مطمئن تھی، جس پر سبھی پرسکون تھے۔ بہرام آج بھی گاؤں کا سردار تھا اور بہت احسن طریقے سے وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا تھا۔ بہرام اور حمزہ کا ایک ہی 3 سالہ بیٹا تھا، جس کا نام بہروز تھا، جو بہرام ملک کی ہی کاپی تھا۔ چہرے کے خد و خال سے لے کر اس نے غصہ تک بہرام ملک سے وراثت میں پایا تھا، جس کی وجہ سے حمزہ اکثر اس سے تنگ آئی رہتی، مگر بہرام اچھے سے بہروز کو سنبھال لیتا۔ بختیار اور حسنہ کے بھی 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ان کا بیٹا بختاور 3.5 سال کا تھا، جبکہ بیٹی حسینہ 1 سال کی تھی۔ وہ دونوں ہی آفتیں تھیں، جو نخروں میں حسنہ پر چلے گئے تھے، کسی کی ایک نہ سننے والے اور اپنی ضد پر اڑ جانے والے۔ وہ دونوں بہن بھائی اپنے نام کے ہی ایک تھے، گر دونوں ہی بے حد خوبصورت تھے۔ اپنی بیٹی کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے ہی حسنہ نے اس کا نام حسینہ رکھا تھا، جو حسنہ سے ملتا جلتا تھا۔ تحسین اور رائمہ کی بھی ایک ہی بیٹی تھی، جو 4 سال کی تھی۔ اس کا نام اس کی دادی رضیہ نے نازنین رکھا تھا، جو بے حد معصوم اور سب کی لاڈلی تھی۔ سکینہ بیگم کی بھی 3 سال پہلے موت ہو چکی تھی۔ اون اور اجیہ کے 2 بچے تھے اور دونوں ہی بیٹے تھے، 2 سال کا انان اور 4 سال کا میران، جو بے حد شرارتی تھے اور سارا دن اجیہ کی ناک میں دم کیے رکھتے تھے۔ اون کے چچا چچی کی ان میں جان بسی تھی۔ احسان اور ملیحہ کے بھی 2 بچے تھے، 4.5 سالہ بیٹا حسامہ اور 2 سالہ بیٹی امامہ۔ وہ دونوں ہی ملیحہ اور احسان کے پرتو تھے، کچھ معصوم اور کچھ شرارتی، جن کے ہونے سے احسان ملیحہ کی زندگی میں رونق تھی۔ ملیحہ اپنے میکے بھی جانے لگی تھی، جہاں اس کے بھائی بھابھیاں خوش دلی سے ان کا استقبال کرتی تھیں۔ عبیدہ اس عرصے میں اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملی تھی۔ احسان نے نیا اور خوبصورت سا گھر بنا لیا تھا، جہاں وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ سب کی زندگیاں پرسکون ہو چکی تھیں، غموں کے بادل ہٹ گئے تھے اور سبھی خوش و مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ ابیس اور انفال اپنے ننھے شہزادوں کے ساتھ باہر آئے تو سب مسکرا اٹھے تھے، کیونکہ تینوں باپ بیٹوں نے ایک جیسے سفید رنگ کے سوٹ پہن رکھے تھے، جبکہ انفال نے بھی سفید رنگ کا خوبصورت سا سوٹ پہنا ہوا تھا، سر پر سفید رنگ کا ہی حجاب کیا ہوا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت کچھ صحت مند ہو گئی تھی اور اب زیادہ پیاری لگتی تھی۔ ان کو آتے دیکھ کر سبھی بچے ان کی طرف لپکے تھے اور شور مچانے لگے تھے، جس پر مطہر انہیں گھورنے لگا تھا کہ ننھا بیبی نہ اٹھ جائے، جو سو رہا تھا، مگر اس کی گھوری کی کسی کو پرواہ نہ تھی۔ سبھی اب ننھے طہیر کو اٹھانا چاہتے تھے۔ سب کے ماں باپ اپنی اولادوں کو دیکھتے ہوئے خود پرسکون انداز میں صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اٹھ بھی چکو سب، سنبھالو اپنی اپنی آفتوں کو۔ کسی کو ہلتے نہ دیکھ کر ابیس نے طہیر کو کسمساتے دیکھ کر بلند آواز میں کہا تھا، مگر وہاں سب یوں تھے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ کیا ہے، تم بھی ان کے ماموں پلس چاچو پلس پھپھا ہو اور جس کو گود میں اٹھا رکھے ان سب کا کچھ لگتا ہے تو لینے دو نا، بہرام نے بے نیازی سے کہا تھا۔ ایک وہی تھا جو اس کی کسی بات کو خاطر خواہ نہ جانتا تھا، لیکن اب ان میں بہت یارانہ بھی تھی کہ ان کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ کبھی ان کے درمیان 36 کا آنکڑا رہا تھا۔ ابھی سے انفال کو سب بتایا تھا، جس پر وہ بہرام کی خود سے محبت پر بے حد نازا ہوئی تھی۔ اچھا پھر یہ لو۔ ابھی سے اتنا کہہ کر طہیر کو اس کی گود میں دیا تو بہرام بوکھلا کر اسے سنبھالنے لگا کہ کہیں روئی کا وہ نرم و ملائم سا گڈا اس کے ہاتھوں سے پھسل نہ جائے۔ طہیر اس کے پاس آیا تو سبھی بچے اس کے ارد گرد منڈلانے لگے تھے، یوں جیسے شہد کے چھتے کے گرد مکھیاں منڈلاتی ہیں۔ بہرام ابیس کو گھور کر بچوں کی طرف متوجہ ہو گیا اور سب کو بہلانے کی غرض سے طہیر کو سب کی گود میں باری باری دینے لگا۔ باقی سب اس کی حالت دیکھ کر کہکا لگا اٹھے، مگر وہ اپنے کان لپیٹ گیا۔ اب انفال اور ابیس کو سب مبارکباد دے رہے تھے۔ حسنہ، حمزہ، رائمہ، انفال اور اجیہ ایک ساتھ بیٹھی کچھ گپیوں میں مصروف تھیں۔ رحیم صاحب، شہناز خاتون، رضیہ، صوبیہ، دلاور ملک، بابر ملک، شرافت چغتائی، یہ سب ایک ساتھ بیٹھے جہاں اپنے پوتے پوتیوں اور نواسوں کی شرارتیں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، وہیں اپنے بچپن کے دنوں کے قصے بھی کھول کر بیٹھے ہوئے تھے۔ شہناز خاتون اب مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی تھیں اور اپنی سگی بیٹی طہور فاطمہ کی موت کو بھی قبول کر چکی تھی، مگر وہ آج بھی انفال کو طہور ہی کہتی تھیں، جو انہیں اپنی بیٹی کے بدلے ملی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ انفال، اجیہ نے انفال کے حسین چہرے کو دیکھ کر استفسار کیا۔ پوچھو،
انفال اس کی طرف متوجہ ہوئی تو باقی سب نے بھی اجیا کو دیکھا۔ یہ تم اتنا کم کم کیوں بولتی ہو؟ اجیا نے کہا تو وہ مدھم سا مسکرائی۔ آپ ہی چونکہ ابھی بھیا کے ساتھ بہت زیادہ بول لیتی ہیں، اسے باقی سب کے سامنے بولنے کے لیے ان کے پاس الفاظ ہی نہیں بچتے۔ ہمسا نے شرارت سے ٹکڑا لگایا تو جہاں باقی سب نے ایک ساتھ ہوٹنگ کی وہیں انفال نے سر نفی میں ہلایا۔ میں ان کے ساتھ بھی کم ہی بولتی ہوں، وہ بہت زیادہ بولتے ہیں، تبھی انہیں میرا کم بولنا محسوس نہیں ہوتا۔ انفال نے کہا تو وہ سب ایک بار پھر او کا نعرہ لگا اٹھی۔ ویسے آپ کو ابھی بھیا سے محبت کب ہوئی تھی؟ حسن نے پوچھا تو انفال اپنی جگہ ساکسی اسے دیکھتی رہ گئی، پھر نگاہیں بساختہ ابیز کی جانب اٹھی جو تحسین سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر ابیز نے ابرو اچکائے جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیا ہوا، مگر وہ نفی میں سر ہلا کر حسن کی طرف متوجہ ہوئی جو اس کے جواب کی منتظر تھی۔ میں ابیز کی بہت عزت کرتی ہوں، ان کی محبت کی قدر کرتی ہوں، مگر مجھے ان سے محبت 2 سال پہلے ہوئی، انفال نے کھوئے ہوئے لہجے میں بتایا تو وہ ایک بار پھر ہوٹنگ کر گئیں۔ چونکہ وہ سب ان کے ماضی سے آگاہ تھے تو سبھی جانتے تھے کہ انفال نے یہ رشتہ ابیز کی محبت میں قبول کیا تھا۔ ایسی کیا باتیں ہو رہی ہیں جو آپ لوگ بار بار اتنے جوش سے ہوٹنگ کر رہی ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ سب اس سے اس محبت کے ہونے کی وجہ پوچھتیں، تحسین ان کے سر پر رام دھمکا تھا۔ اون، بہرام، بختیار اور ابیز بھی ان کے قریب چلے آئے تھے۔ یہ سب نیکسٹ بیبی پلان کر رہی ہیں۔ اچھا ہوا آپ سب آ گئے، آپ بھی مشوروں سے نوازیں۔ اجیا نے شرارت سے کہا تو جہاں سبھی لڑکیوں کا چہرہ سرخ پڑا وہیں وہ سب پرجوش انداز میں اپنی اپنی بیگم کے پاس براجمان ہو گئے۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ میران اب اسکول جانے لگے گا تو عدنان کی ایک بہن آنی چاہیے، مگر تم سنی نہیں رہی تھی۔ آن نے محبت پاش نظروں سے اجیا کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سب کے سامنے سٹپٹا سی گئی، جبکہ اب ساری لڑکیاں اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ میں کھانا دیکھ لوں؟ انفال تیزی سے وہاں سے اٹھ گئی تھی کہ اسے یہ بےباکیاں کبھی بھی پسند نہیں رہی تھیں، وہ بھی اپنے بھائیوں کے سامنے۔ وہ کچن میں آئی تو کھانا وغیرہ بن چکا تھا۔ اس نے ملازمین سے کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگوایا۔ باہر سے اب بچوں کے شور و غل کے ساتھ ساتھ بختیار، تحسین اور اون کے حلق پھاڑ کہہ کے اس کی سماعتوں میں وقتاً فوقتاً گونج رہے تھے، جس پر وہ زیر لب مسکراتی کھانا لگوا کر باہر کی جانب بڑھی اور سب کو کھانے کے لیے بلایا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ کھانے کے دوران سارے بچے کھا کم اور شور زیادہ مچا رہے تھے۔ رات کو سب بچے تھکاوٹ کا شکار ہو کر جلد ہی سو گئے۔ سب لوگ آج یہیں رکے تھے۔ سب کے اپنے اپنے کمروں میں جانے کے بعد انفال بھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے ابیز کا پہلا کمرہ پسند نہیں تھا، جس میں سیڑھیاں چڑھ کر بیڈ تک جانا پڑتا تھا اور سٹنگ ایریا نیچے بنا ہوا تھا۔ تبھی وہ یہاں آنے کے بعد اپنا کمرہ بدل چکی تھی۔ بیڈ پر ابیز طہیر کو سینے پر الٹا لٹائے آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ وہ کپڑے بدل چکا تھا۔ مطاہر اپنے دادا دلاور ملک کے پاس سوتا تھا اور آج بھی وہیں تھا۔ اس نے ایک نظر باپ بیٹے پر ڈالی اور پھر کپڑے بدلنے چلی گئی۔ فریش ہو کر اور کپڑے بدل کر وہ باہر آئی، بیڈ پر دراز ہو کر آنکھیں موند لیں۔ سارے دن کی تھکاوٹ تھی کہ وہ نیند میں اترنے لگی، مگر تبھی اس نے اپنے گرد کسی کے بازو حمائل ہوتے محسوس کیے۔ اس نے نیند کے خمار میں ڈوبی آنکھیں کھولیں تو وہ ابیز تھا جو اسے اپنے حصار میں بھر کر اس پر جھک کر اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بیڈ کی جانب دیکھا جہاں طہیر موجود نہیں تھا۔ یقیناً ابیز اسے اس کے کوٹ میں لٹا چکا تھا۔ ابھی ہمارا طہیر 2 ماہ کا ہے، ابیز نے اس کا گال سہلاتے ہوئے کہا۔ تو انفال نے الجھ کر پوچھا، پھر اتنی جلدی اس کے لیے بہن لانے کا کیوں سوچ رہی ہو؟ ابیز نے شرارت سے اپنا ناک اس کے ناک سے ٹکرا کر پوچھا تو انفال کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ جیا مذاق کر رہی تھی ابھی۔ وہ اب ہمیشہ اسے ابھی کہہ کر پکارتی تھی اور پچھلے 2 سال سے اسے ابھی ہی پکار رہی تھی، جس سے اسے یہ ادراک ہوا تھا کہ اسے ابیز کی محبت سے محبت ہو گئی ہے۔ مگر میں سیریس ہوں قلب العبیز، مجھے میری بیوی صحت مند چاہیے۔ تو 2 سال تک تو نو بیبی، تیسرے سال ہم طہیر اور مطاہر کے لیے بہن لائیں گے۔ ابیز بے حد سنجیدہ تھا، جس پر انفال نے گہرا سانس بھرا۔ تو ابھی میرے قریب کیا کرے ہیں آپ، سو جائیں۔ وہ اتنا کہہ کر آنکھیں بند کرنے لگی جب ابیز اس کے قریب ہوا۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی نا؟ ابیز نے روز والا سوال دہرایا
تو انفال کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ پچھلے 2 سال سے وہ اس کے یہ سوال کرنے پر جھوٹ بول رہی تھی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی، مگر یہ سچ تھا کہ وہ پچھلے 2 سال سے ابیز سے محبت کرنے لگی تھی۔ اسے ابیز کی محبت سے محبت ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اسے کہہ نہیں پاتی تھی کہ اسے ابیز سے محبت ہے، مگر آج وہ کہنا چاہتی تھی۔ کرتی ہوں، انفال نے مدھم سے لہجے میں کہا۔ میری سزا کب ختم ہوگی؟ ابیز نے بے بسی اور تکلیف سے کہتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا تو انفال کو حیرت ہوئی۔ اب تو اس نے اقرار بھی کر لیا تھا، اب کیسی تکلیف؟ اچانک ابیز نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر بے یقینی سے انفال کو دکھا۔ تم نے اقرار کیا یا میں نے غلط سنا؟ ابیز نے بے یقینی سے پوچھا۔ آپ کا پہلا سوال درست ہے، انفال نے اس کی گھنی داڑھی سہلائی۔ مطلب تم مجھ سے، اوہ مائی اللہ، تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ ابیز خوشی سے اسے اٹھا کر خود میں بھیجتا ہوا پوچھنے لگا تو اس کی گرفت میں انفال کو گھٹن ہونے لگی۔ آپ سے جھوٹ نہیں بولتی میں، انفال نے کہا تو ابیز کی پکڑ اس پر سخت ہوئی، جس پر وہ سسکی، مگر اگلے ہی پل وہ حیران رہ گئی کیونکہ اس کی گردن نم ہونے لگی تھی۔ اس نے تیزی سے ابیز کو سامنے کیا تو دنگ رہ گئی کیونکہ ابیز آنسوں سے رو رہا تھا۔ ابھی وہ اس کے آنسو پوچھنے لگی۔ آج مجھے محسوس ہوا کہ تم نے مجھے دل سے معاف کر دیا۔ آج میں پرسکون ہوا ہوں قلب العبیز۔ پچھلے 5 سال میں نے اس لمحے کا کتنی شدت سے انتظار کیا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس احساس کو محسوس کرنے کا انتظار بہت جان لیوا تھا کہ تم تن سے نہیں من سے بھی میری ہو۔ مجھے آج اتنی بڑی خوشخبری دینے کا بے حد شکریہ۔ ابیز اس سے الگ ہوتا اسے نظروں میں بسائے محبت سے پر شدت بھرے لہجے میں بولا تو وہ اس کی آنکھوں اور لہجے سے امڑتے جنون پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ کب ہوئی یہ واردات؟ اس کا اشارہ ابیز سے محبت ہونے کی طرف تھا۔ آپ کے ساتھ رہتے، آپ کے دیے گئے پیار، عزت و احترام، محبت اور مان کو محسوس کر کے مجھے آپ سے کب محبت ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ میرے بس میں نہیں تھا یا شاید آپ کی محبت سچی تھی جو مجھے آپ کی محبت سے محبت ہو گئی۔ پہلے میں اظہار کرنے سے ڈرتی تھی کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اقرار کے بعد عورت مرد کی نظر میں بے مول ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس عورت سے پیچھا چھڑوا لیتا ہے۔ اسے بس عورت کا اقرار اور غرور چاہیے ہوتا ہے۔ انفال نے اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ بے ساختہ مسکرایا۔ میں نے تمہیں پا کر کھویا، پھر پایا اور پھر کھو دیا، مگر ایک بار پھر پا لیا، اور یہ والا پانا ہمیشہ کے لیے تھا۔ تم میرے لیے دنیا میں سب سے زیادہ خاص ہو۔ تم اقرار کرتی تو میں تمہیں بے مول نہیں کرتا بلکہ انمول کر دیتا۔ تم میری بیوی ہو، میری محبت، تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم سے ابیز ہے، تمہارے بنا ابیز کچھ نہیں۔ نہ پہلے میری زندگی میں کوئی تھی، نہ اب تمہارے بعد کوئی ہوگی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس نے انفال کی آنکھوں کو چوم کر اسے یقین دلایا تو وہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ اب سو جائیں، رات کافی ہو گئی ہے، انفال نے نرمی سے کہا تو ابیز نے معنی خیزی سے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ آج اتنے سالوں بعد میری بیوی نے محبت کا اظہار کیا ہے، وہ بھی پہلی بار، تو میں اس رات کو خاص بنانا چاہتا ہوں۔ ابیز نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائیں تو وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اس کے ارادے وہ سمجھ گئی تھی۔ نہیں، اس نے اسے منع کرنا چاہا۔ ہاں، ابیز نے اس کو دیکھ کر شرارت سے کہا اور پھر اسے خود میں سمیٹتا اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا، مگر آج اس کی محبت میں نرمی نہیں بلکہ شدت تھی، جس پر انفال نے مزاحمت ترک کرتے خود سپردگی کا احساس سا اختیار کیا تھا۔ سب کی زندگیاں اب سلجھ گئی تھیں، سب طویل ترین آزمائشوں کے بعد اپنے اپنے ہم سفروں کے ساتھ خوش تھے اور اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں جی رہے تھے۔ سب سے زیادہ مشکلات انفال نے سہی تھیں، مگر اب اس کی زندگی بھی ایک ڈگر پر آ گئی تھی۔ اس نے جتنی تکلیفیں سہی تھیں، اب اتنی ہی خوشیاں اس کے دامن میں آ گری تھیں، جس پر وہ رب کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔ اسے اپنے صبر کا بے حد میٹھا پھل ملا تھا۔ جی دوستو، آج ہوا یہ ناول اختتام پذیر۔ کیسے لگا آپ کو یو آر مائی ہارٹ ناول؟
یقیناً پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہم جڑے رہے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں ہم بہت جلد نئے اور مزیدار قسم کے ناولز آپ کے لیے لے کر آئیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. مریض